अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग नए हैं तो आप इसे लाइक कर दें और बेल की घंटी को दबा दें। आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आप देख रहे हैं हसन जाहिद। जैसा कि हदीस में मिलता है, अबू लहब की परेशानी के बाल से घसीटा जाएगा और जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अबू लहब के बाल जो खींच के उनको जहन्नम में डाला जाएगा। और उसके बाद जो उन्होंने कहा था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हाथ को ऐसे हो जाए, तो उनके पास जब अल्लाह की हदीस आई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू लहब के हाथ काटे जाएं, तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो और तरह के भी कुछ ऐसे आते होते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म। जब 12 बच्चे जब उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे, तो जिब्राइल इनको तरसाता था उन पर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आते थे, उनको कहते थे कि आपके ऊपर जो बच्चे पत्थर फेंकते हैं, आपके ऊपर 12 बच्चे, तो आप इनके लिए कुछ बदुआ दीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ इसी तरह से उनको दुआएं दी कि इनके पास जो औलादें आएंगी, इनकी कोई नस्लें आएंगी, तो ये मेरे नाम ले सकें। इन्होंने कभी बदुआ नहीं दी किसी को, सिवाय अबू लहब के बच्चों को। जो तलाक के बारे इनके बारे में मैंने वीडियो में बताया था कि इनकी बीवियों को जाके तलाक दे दे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन्होंने तलाक दी थी, जब अबू लहब ने कहा था कि इनकी बेटियों को तलाक दे दो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इनकी बेटियों को तलाक दिया गया था, तो इन्होंने बदुआ दी थी इनके बेटों को कि इनके 2 कुत्ते आगे इनको खा जाएं। इसी तरह ही हुआ, इनके शेर आगे खा गए थे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बेटों को बदुआ दी थी, अबू लहब के बेटों को। इसी तरह से हमें और भी कुछ ऐसी बातें मिलती हैं। जब अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ यहूदी लोग असद के बिना करते होते थे जादू टोना, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और भी कुछ वाक़या मिलता है कि जादू भी इनके ऊपर किया जाता था। जब यहूदी लोग असद करते थे इनके ऊपर, असद करने के बाद इनके ऊपर जादू टोना करके इनके परेशानी के जो बाल होते थे वो लेके कैंची से काट के वो पीछे से कहीं से रख लेते थे। तो इनके पास एक दिन जिब्राइल आए, तो इन्होंने बताया कि आपके जो बाल थे ना, तो इन्होंने यहूदियों ने कहीं छुपाया हुआ आपके बाल, जैसा कि जादू टोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। बाकी मुझे इतना नहीं पता कि कहाँ से फिर उन्होंने कौन सी किताब से उन्होंने कौन सी मौज़ा पढ़ा था कि इनके जादू टोना ख़त्म हो गया था। बाकी हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इनको कहा था कि मौज़ा पढ़ें, आपका जो जादू टोना है वो सारा कुछ टूट जाएगा। अगर ये आज भी जादू टोना हम देखें तो कई लोगों के ऊपर हो जाता है, जैसा कि असद के बिना जो लोग असद करते हैं इसकी वजह से जादू टोना हो जाता है। फिर लोग फिर जादू टुनवाने के लिए दूसरे बेड़ियों के पास जाते हैं, जिनके पास जाके कहते हैं हमारे ऊपर किसने जादू किया है। सिवाय वो जादू करने के बजाय वो खुद जादू कर देते हैं। कुछ इसी तरह के बेड़िया हमारे सामने छुपे होते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे सामने एक और बेड़िया छुपा हुआ है जो हम पर हो जादू कर रहा है। वो भी असद के बाद ही जादू करता है, क्योंकि हमें हदीस में ये भी पता चलता है उनके पास कोई ऐसा जिन्न होता है जो वो जाके पूछता है कि इसके पास जाओ बता किसने जादू किया था। हमें ये पता चलता है कि हमारे दरमियान एक जिन्न होता है, इंसानों के साथ रहने वाला जिन्न, और उस जिन्न का नाम होता है हमज़ा। हमज़ा एक ऐसा जिन्न है जो हमारे दरमियान रहता है, हमारी हर बातें सुनता है। जैसा कि हम उसे कोई चीज़ कहेंगे वो हमारे लिए कर देगा। पहले उसकी शर्त होती है एक चीज़ के बारे, मसलन कि उसके बारे एक शर्त होती है कि आप मेरे लिए ना ये कुछ करके दिखाएं। आप 2 महीने पलीत रहें, 7 महीने या 2 महीने पलीत रहें, ना पाक रहें, कभी आप वज़ू ना करें, कभी भी
نہ آپ کبھی وضو کے بغیر ہی رہیں گے، اور الٹی کتاب سے قرآن پاک لکھیں گے۔ الٹی کتاب سے قرآن پاک لکھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے ساری زندگی پلیتی میں گزارنی ہے۔ اور جب آپ پلیتی میں گزاریں گے تو آپ کے پاس ہر طرح کے جن آئیں گے، وہ کہیں گے آپ جو کہیں گے ہم آپ کے لیے کریں گے، بس آپ نے پلیتی میں رہنا ہے۔ جیسا کہ ہر طرح کے آپ نے جادوگروں کے پاس گئے ہوں گے تو کہتے ہوں گے ہمارے اوپر کسی نے حسد کر کے ہمارے اوپر کوئی جادو ٹونا کر دیا، تو وہ لوگ پھر آپ کو پاگل بنا کے پیسے لے گئے جی، آپ سے جادو ٹونا ڈروا لیتے ہیں۔ پر ہمیں حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہودی نے جادو کیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتائی تھی کہ آپ کیسے جادو توڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ موضع پڑھیں، موضع پڑھنے کے بعد آپ پانی کے اوپر پھونک مار کے پئیں، اور آپ کا جو جادو ٹونا ہے جو یہودی نے کیا ہے وہ آپ اپنا پریشانی کا وال جو آپ کے اوپر چھپایا ہے وہ لے کے آگے اس کو توڑیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم اس طرح سے ہم جادو توڑیں شاید ہمارا بھی جادو ٹوٹ سکتا ہے، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہودیوں نے جادو کیا تھا کسی طرح حسد کے بنا۔ انہوں نے بھی حسد کیا تھا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اب کیا بتا سکتا ہوں میں۔ باقی یہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ حسد کی وجہ سے انہوں نے جادو ٹونا کیا تھا یہودیوں نے۔ باقی تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع پڑھا تھا اور پانی پر پھونک مار کے پیا تھا تو ایک دم سے جادو ٹوٹ گیا تھا۔ جیسا کہ ابھی ہم پر کوئی حسد کرتا ہے، جب ہمارے پاس کوئی جائیداد کوئی پیسہ آتا ہے تو ہم پر کوئی حسد کرنے لگ جاتا ہے، یہ تو اتنی جلدی امیر ہو گیا، ہم نے ہمارے پاس نہیں اتنا مسئلے مسائل ہیں کہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اور اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے۔ وہ پھر اسی طرح آپ کے پاس جاتا ہے جادو ٹونے کروانے کہ یار اس کے پاس جادو ٹونا کرو کہ اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ایک طرح کی، وہ جادو کرتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے مجھے کچھ انعام میں دو، 3 لاکھ 2 لاکھ، پھر میں آپ کا جادو کروں گا۔ وہ اگلا اپنی ساری جمع پوچھی دے دیتا ہے اپنا، تو پھر وہ اس کے اوپر جادو ٹونا کرنے لگ جاتا ہے۔ پر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازی پریزی ہوتے ہیں، وہ جن کے اوپر جادو ٹونا کبھی کام نہیں کرتا۔ اکثر آپ نے کئی دفعہ دیکھے ہوں گے، جیسا کہ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اوپر جادو کرنا ہو تو وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے، اسی وجہ سے چونکہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہر وقت اور اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ایسی مخلوق آتی ہے ان کے پاس تو پھر کبھی ان کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں ہوتا۔ کئی ایسے جادوگر خود بھی کہتے ہوتے ہیں ہم جب بھی کوئی جادو کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی مخلوق آتی ہے جو ہمیں کھینچ بگاتی ہے ہمیں۔ اسی طرح ہم پر کوئی حسد کرتا ہے نا تو اسی طرح کوئی جادو ٹونا کروا لیتا ہے یا اسے کوئی جان کی دھمکی دیتا ہے مارنے کی۔ اسی طرح ہمارے ٹائم کا حساب بھی ہوتا ہے، کس طرح سے ہم جی رہے ہیں، کس طرح کے ہم رہ رہے ہیں دنیا میں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہم کون سی دنیا میں اب تک جی رہے ہیں، آج جئیں گے یا کل جئیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ شاید آج ہمیں موت آ جائے یا کل آ جائے، اس کا بھی نہیں ہمیں پتہ۔ جیسا کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت والے روز جب اٹھائے جائیں گے لوگ تو وہ ایسا اٹھائے جائیں گے جیسے پتنگ نہیں اڑائی جاتی آسمان پر، ایسے ہی ہم پہلے قیامت والے دن ہمیں اٹھانے کے ٹائم ہمیں زوردار آواز آئے گی، جبرائیل آواز چھوڑیں گے نا تو ہمیں ایک دم سے باہر کی طرف اڑیں گے جیسے پتنگ اڑتی ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے روز کا معنی ہے کہ ہم لوگ سوچ کے بغیر جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ آج ہم زندہ ہیں کل زندہ رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے راستے میں چلیں، اور جو لوگ گناہ کر چکے ہیں وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم لوگ کبھی معاف نہیں کرے جائیں گے۔ ضرور معافی ہو سکتی ہے ان کے لیے اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور ایسے ڈونگے بازوں سے تو بچ کے رہیں جو لوگ آپ سے پیسے لے کے آپ سے کچھ کہتے ہیں کہ آپ لوگ
نیک عمل کریں یا ہمیں اچھا پانی دیں، ہم آپ کے بارے جادو ٹونا بھی کریں گے، کچھ کریں گے، کچھ کرنے کو آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ ڈونگی بابا ہے یا کوئی اور ہے۔ اصل لوگ آپ کو ڈونگی بابا ہر طرح کے مل جاتے ہیں، دوباروں میں ہراس کور جو اپنے مسئلے مسائل بتا دیتے ہیں اور بعد میں وہ ہنستے ہیں آپ کے بارے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو ہدایت دے اور آپ کو سمجھائے کہ یہ کیسے آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں۔ ایسے تو انڈیا کے رواج ہوتے ہیں نا، جیسے دوباروں کے رواج ہے، اور کئی دوباروں میں تو ایسے گلے رکھے جاتے ہیں جو خود یاشیوں کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور لنگر تو کروا لیتے ہیں آپ کو، خود اپنی یاشیوں کے لیے اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، جائیں گے آپ سے لنگر کروائیں گے، محفل کروائیں گے۔ ہاں جی، ہم نے محفل کروائی ہے، لنگر کروایا ہے، کیونکہ ہمارا بازار گرم ہو گیا۔ جیسے آپ کہیں بازار پہ کام کر رہے ہو تو آپ کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آتا تو آپ لوگ سیل لگا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کسٹمر آ جائے۔ اسی طرح دوبار بھی ایسا ہی کرتا ہے، قوالیاں کرائے گا، لنگر کروائے گا، اسی طرح آپ سے گاہک بنانے کے لیے۔ جس طرح آپ کپڑے والی دکان میں کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی گاہک نہیں آ رہا تو آپ کہیں گے یار سیل میں لگا دیتے ہیں، کوئی گاہک تو ہے ہمارے پاس۔ پھر آپ کے پاس گاہک آتا ہے، پھر آپ خوش ہوتے ہیں گاہک دے کے، پھر آپ کہتے ہیں یار آفر ختم کرو، اب گاہک آنا شروع کر دیے۔ تو آج کی پھر ہم یہاں سے شروع سے بند کرتے ہیں، کیونکہ میرا گلا شروع سے بند ہے اور اسی وجہ سے میرا بولا نہیں جاتا صحیح سے۔ تو آپ بھی لوگ کہتے ہوں گے یار یہ بھائی کیوں نہیں صحیح سے بول پاتا، کیونکہ میرا سالوں سے گلا خراب ہے جب سے میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہے میرا کتنے دنوں سے گلا بند ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی دوبارہ پھر ملیں گے آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ اگر موقع ملا پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اور میرے چینل کو فالو کر دیجیے گا، آپ لوگ اکثر میرے چینل کو فالو بھی نہیں کر پاتے، ویڈیو روزانہ دیکھ لیتے ہیں پر آپ لوگ مجھے فالو نہیں کر پاتے۔ آپ لوگ فالو کیا کریں نا مجھے، کہ میں آپ کے لیے ویڈیو زیادہ سے زیادہ بنا سکوں، ٹھیک ہے نا؟ فالو ضرور کیجیے گا مجھے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میرا یوٹیوب چینل پسند آتا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بھی بتایا کریں کہ کون سے واقعہ آپ کو سنا سکوں۔ اگر میری سچی واقعہ بھی نہیں صحیح لگتی تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیا کریں، میں آپ کو پھر بتا دیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ لائک کر دیں اور بیل کی گھنٹی کو دبا دیں، آنے والی ویڈیو آپ کو پھر ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔